नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा तो जन्नत में उसके लिए सुर्ख याकूत का घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद तसव्वुफ़, विलायत और औलिया इकराम की हालात ज़िंदगी को आपके सामने पेश करना है। आज की जो हमारी मौजू शख्सियत हैं जनाब हज़रत सैयद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दरगाह सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेयरमैन जनाब पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप पीर साहब? खैरियत से हैं? जी, आपको हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत खुशामदीद और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इनके साथ आज मेरे जो आज के दूसरे मेहमान हैं कराची शहर के उभरते हुए सना खान रसूल यासिर कादरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। यासिर कादरी, आपको भी खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में, और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हमदे बारी ताला के चंद अशार से हमारे दिलों को महकाएं। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है आम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाजी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आज का हमारा मौजू है, जो शख्सियत है सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ, इनके हालात व वाक़यात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरबार आलिया सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैदराबाद में वाक़ है, पक्के किले के क़ुर्ब में ना दामन में। और हैदराबाद में ये वो दरबार है कि जिसको बुज़ुर्गों ने सरकार गौस पाक शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपकी चौखट को सरकार गौस की चौखट कहा, आपके दरबार को सरकार गौस की चौखट। सुभान अल्लाह। और जैसे कि आपने सवाल किया कि हज़रत के सवाना हयात से मुताल्लिक़ कुछ बयान करें, तो एक अजीब बात है कि हज़रत का मज़ार अक़दस क़दीमी है और सिंध में बहुत से बुज़ुर्गों की तारीख़ नहीं लिखी गई, आपके सवाना हयात लोगों ने नहीं लिखी। लेकिन ये दरबार आलिया सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सखी का फैज़ है कि जोक दर जोक लोग आपके दरबार पे आते हैं और आपके दरबार से फैज़ पाते हैं। जिनकी सवाना हयात बुज़ुर्गों की मौजूद है, तो यकीनी तौर पे लोग उनकी हयात तैयबा की, उनकी करामात को सुनकर, उनकी इबादत से मुताल्लिक़ मालूमात, उनकी तबलीग की मालूमात के बाद सुनकर लोग वहाँ आते हैं। लेकिन सखी के दरबार का में ये खूबी है कि सवाना हयात नहीं है मौजूद, लेकिन लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। और एक बात आपके यहाँ की ख़ास मशहूर है
کہ اگر کوئی کتنا ہی بے قرار ہو، بے سکونی کے عالم میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، اور وہ اس عالم کے اندر سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں چلا جائے، بس وہ چند لمحے ہی گزرتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سقی کی یہ بڑی کرامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب دنیا فانی سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے قبر انور سے لوگوں کو یہ فیض حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کی حیات طیبہ میں کس طرح لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جس دن سقی کے در میں کہیں محفل قرآن، کبھی محفل نعت، کبھی محفل واز، سبحان تو اللہ، گویا یہ سبحان سلسلہ اللہ۔ جاری و ساری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سقی کے دربار میں خصوصی ہے کہ آپ کو شاہد ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر اتنے قرآن ختم کیے جاتے ہیں۔ تراویح کے اندر قرآن تو پڑھے جاتے ہیں، لیکن تراویح میں اتنے قرآن ہوں کہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر الحمدللہ یکم رمضان، مطلب چاند رات سے تراویح کا سلسلہ ایک تو 27 روزہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ پہلے 4 روزہ ختم قرآن ہوتا ہے، جس میں یکم رمضان کو سرکار غوث پاک شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جشن ولادت منایا جاتا ہے، اور 3 رمضان چوتھی شب کو سیدہ خاتون جنت بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہوتا ہے، عرس بھی منایا جاتا ہے، اور ختم قرآن کی محفل بھی ہوتی ہے۔ پہلا قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے دربار عالیہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی، اور بڑے پیمانے پر لنگر ہوتا ہے، اور الحمدللہ پورے مہینے دربار میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے 3 روزہ یہ ہو گیا، 4 روزہ قرآن پاک، اس کے بعد پھر ہمارے ہاں 6 روزہ قرآن پاک ہوتا ہے۔ اس کو بھی نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ 10 تاریخ 11ویں شب کو یوم ماہانہ غوث اعظم کی فاتحہ بھی ہوتی ہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 رمضان مبارک آپ کی وصال کا دن ہے، اور باب الاسلام فتح سندھ کا بھی دن ہے، تو وہ دونوں بھی اہم منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں 11 رمضان سے شروع ہوتا ہے قرآن پاک، جو 16 رمضان تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اور 16 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ بدر کے شہداء کی یاد میں محفل ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ وہاں یہ بھی موقوف نہیں ہوتا، بلکہ 20 رمضان 21ویں شب سے مولا علی کی حوالے سے محفل ہوتی ہے، اور ایک نئے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جو الحمدللہ 25 رمضان 26ویں شب کو سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماہانہ فاتحہ کے دن یہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے، اور 27ویں بڑی شب قدر کو ایک اور قرآن جو 27 روزہ ہوتا ہے اس کا وہ مکمل ہوتا ہے نزول قرآن کی رات۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان۔ اچھا، کل آپ کے صاحبزادے پیر حسان الہی صاحب آئے تھے، تو وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے کہ مدینے کے ویزے جو ہیں سقی وہاب شاہ کی درگاہ سے ملتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سقی کے دربار کی یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو مدینے جانا ہو اور اسباب نہ بن رہے ہوں، وہ سقی کے دربار میں چلا جائے تو سقی کے دربار سے اس کی ویزا لگ جاتی ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا اس سلسلے میں ایک کلام بھی ہے، اس میں میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ میں نے طیبہ کی جانے کی مانگی دعا، واہ، تیرا در مصطفیٰ کی گلی ہو گئی، سبحان اللہ، تیرے در سے ہی پہنچا میں بغداد کو، سوئے طیبہ میری حاضری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بات حقیقت ہے کہ ایک میں نے نہیں، ایک بزرگ ایک مرتبہ محفل نعت ہو رہی تھی، سقی کا عرس تھا، تو اس زمانے میں سنخاں بڑے اچھے سنخاں ہوا کرتے تھے، اور بڑی زبردست محفل کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور پھر بہت سارے اللہ کے ولی، کیونکہ سقی دربار تو ہے ہی، لیکن سقی کے دربار سے بہت سارے بزرگ جو ہیں ولی، جیسے بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاسم بابا، اسی طریقے سے غلام حسین بابا ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا کیفیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو جاتے تھے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھتے تھے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ سلسلہ اس ٹائم سے جاری، تو ایک رات کو محفل نعت چل رہی تھی، عرس کا دن تھا، اور میرا خیال ہے اس زمان عبدالرؤوف بھٹی صاحب شاید نعت پڑھ رہے تھے نا، تو ان بزرگ کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کو احساس ہوا ہے کہ میرا حج میری پوزیشن ایسی نہیں ہے، اور حج کے جانے کی تمنا ہے
کہ اللہ حج کا اسباب پیدا فرما دے۔ بس وہ رات کو گئے ہیں یہاں سے، صبح جا کے سوئے ہیں، اور دوپہر کو جب بیل بجی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹ مین آتا ہے، اور وہ اس زمانے میں ابھی بھی شاید یہ سلسلہ ہو کہ باہر سے ڈرافٹ آتے تھے، کہ کوئی ڈرافٹ بھیج دیتا تھا کہ بھئی اس سے کیا ہوتا تھا، حج کی ویزا ہو ہی جاتی تھی۔ جی تو کوئی ان کے دور کے کوئی رشتہ دار تھے امریکہ میں، انہوں نے ایک پے آرڈر ان کے نام پر ڈرافٹ بھیجا کہ یہ بھائی اتنے، اس زمانے میں میرا خالی 26,000 یا 25,000 روپے میں حج ہوا کرتی، یہ ڈرافٹ ہے، آپ جو ہے حج پر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ایک ہی نہیں، سینکڑوں ایسے معاملات ہوئے کہ جس نے بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارا تو رات دن کا وہیں ہونا ہے، تو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے آن کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ بے شک ایسا ہی۔ اور حاجی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 میں میں نے وہاں پر حاضری پیش کی، اور 2017 میں ہی میرا بلاوا آیا، میں بھی اسی سال پھر حاضری کے فوراً بعد ہی مدینہ شریف میری حاضری ہوئی۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سے درگاہ کے چیئرمین بھی ہیں وہاں پر، تو کتنے عرصے سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 44 سال ہو گئے۔ 44 سال، ماشاءاللہ۔ تو کچھ جو آپ جو یہاں کے امور سنبھالتے ہیں، اس حوالے سے کچھ آپ انتظامی امور کے حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ انتظامی امور کی بات ایسی ہے، اس میں محکمہ اوقاف کی بھی معاونت شامل ہے؟ دربار محکمہ اوقاف میں ہے، لیکن اللہ کی کرم نوازی، اور میں سمجھتا ہوں یہ سخی کا ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں نا، سخی کی طرف سے نظر کرم ہے بے شک، کہ تقریباً کلی اختیارات ملے ہوئے ہیں نا۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ وہاں جو اخراجات جو بھی ہوں، وہ سخی کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو عطا فرماتا ہے، وہ سلسلہ ہم کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھ لیں کہ شاید ہی آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا جگہ ملی تھی ہو کہ جہاں اتنی کثیر تعداد میں پروگرام ہوتے ہیں۔ ہر پیر کو درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو ختم غوثیہ، ختم خواجگان کی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہر 6 تاریخ کو، 6 رجب کو خواجہ خواجگان سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماہانہ محفل ہوتی ہے، بہت زبردست ہوئی، باوقت بعد نماز فجر ہے، لیکن فجر کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ اسی طرح 10 تاریخ 11ویں شب کو 11ویں کی محفل ہوتی ہے، 16 تاریخ 17ویں شب کو 17ویں کی محفل ہوتی ہے، اسی طریقے سے 25 تاریخ 26ویں شب کو سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر ماہانہ فاتحہ کی محفل ہوتی ہے۔ اور پھر عرسوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ الحمدللہ سقی عرس ربیع الثانی کے آخر میں آتا ہے، 21 ربیع الثانی سے لے کے 28 ربیع الثانی تک 10 روز کنٹینیو عرس چلتا ہے، اور اس میں کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی دن مظاہرہ ہے، اس نے قرات ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، سبحان اور اللہ، اس کے بعد محافل تقریباً محفل نعت اور علماء کے بیانات 4 روز تک کنٹینیو جاری رہتے ہیں، جس میں پاکستانی نہیں بلکہ بیرون الممالک سے بھی قاری حضرات، نعت خواں، علماء اکرام، جو پاکستان کے چوٹی کے علماء اکرام ہیں، نامور علماء اکرام، وہ سب الحمدللہ سقیہ دربار میں، اور یہ سقی کا فیض ہے، ان کی نگاہ کرم ہے کہ جس کو نوازش فرماتے ہیں اس کو اپنے دربار میں بلوا لیتے ہیں، اور وہ جو بھی یہ اللہ کے بندے یا علماء اکرام تشریف لاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور بہت سارے میں نے قاریوں سے اور علماؤں سے بھی یہ سنا کہ یہاں پر جو تقریر کرنے میں ہمیں لطف آتا ہے وہ شاید ہمیں اتنا کہیں اور نہیں آ پاتا۔ اسی طریقے سے سما کا پروگرام آخری 2-3 دن جو ہے سما کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح تقریباً 10 روز تک عرس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح 11ویں کے مہینے میں یہ ہمارے یہاں ربیع الثانی کے 11 روز تک سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، 12 روز تک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے، 10 روز تک امام حسنین کریمین کے شہداء کربلا کانفرنس ہوتی ہے، تو کنٹینیو پروگراموں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور پھر سب میں لنگر ہوتا ہے، سب میں محفلوں کے انعقاد ہوتے ہیں، علماء کرام کے خطاب ہوتے ہیں تاکہ لوگ کچھ سیکھ کے جائیں، اور کیونکہ اللہ کے ولیوں کا جو مشن رہا وہ اللہ کے دین کی تبلیغی رہا نا، ان کا مقصد ہی یہ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، تو جو ان کا مشن ہے اس مشن کو ہی فروغ دینا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کے درباروں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی کا دربار ہی نہیں، جہاں جہاں پر بھی اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں وہ عمل کیا جائے جس سے اللہ کا ولی خوش ہو، کیونکہ ان کے خوش ہونے میں ہماری
کامیابی ہے، اور یقینی طور پہ اللہ کے پیاروں کو خوشنودی حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا حاجی صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ بہت بہترین طریقے سے انتظامات چلا رہے ہیں مزار کے، لیکن اکثر مزار پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نشہ چل رہا ہوتا ہے یا خرافات آ گئی ہیں مزارات کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ میں جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں، ماشاءاللہ۔ اس کے بانی تھے پیر سید غلام جیلانی شاہ جیلانی صاحب۔ تو حضرت ہم نے یہ جو مشن کیا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو مزارات ہیں اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں، تو وہاں کے نظام کو درست کیا جائے، خانقاہی نظام کو درست کیا جائے، اور اس بات کا خیال کیا جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سقیہ دربار میں آپ نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی ہوگی نا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں محفلیں سلسلہ رہتا ہے، علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، یہاں لوگوں کی آمد و رفت ان لوگوں کی ہے جو علماء کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، جو قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ایسی جگہوں سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں کنارے کے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو دربار سے دور جا کے کرتا ہے تاکہ کسی کی ان پر نظر نہ پڑے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں جو اللہ کے ولی نے ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں تاکہ دوسروں پر اس کا اثر پڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ناظرین، بہت ہی پیاری گفتگو حاجی صاحب فرما رہے تھے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز مذہبی شخصیت اسکالر جناب علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کرم۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ ہی جوائن کیا ہے ہمیں دوران وقفہ ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یعقوب بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یعقوب بھائی، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اچھا، دل تو یہ چاہ رہا ہے صاحب تشریف فرمائے، مفتی محسن الزمان صاحب صدیقی صاحب تشریف فرمائے۔ کعبۃ اللہ میں ایسے افراد بھی موجود ہوں گے اللہ اکبر، جو اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا سبی رحمانی کا کلام پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبی رحمانی فرماتے ہیں، خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل میں ہے التجا میں تھا۔ اور کرامت بھائی، کیفیت اس وقت یہ ہوگی کعبۃ اللہ میں، سبی رحمانی کہتے ہیں خلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خلاف خانہ کعبہ
جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گدا میں تھا. اور یقین دیکھیں مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. کیوں مفتی صاحب کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. زبان خاموش. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے یعقوب بھائی، آپ کی ماشاءاللہ کیا ماحول بنا دیا. آپ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں چاہوں گا ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور ساتھ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو مزار پہ حاضری کے کیا کیا آداب ہیں؟ بہت اچھا سوال جو آخر میں جو آپ نے سوال کیا، اور اس کا آخری جو حصہ ہے وہ بڑے وضاحت کے قابل ہے، کیونکہ سجادہ نشین ہمارے پیر گلشن الہی صاحب خود یہاں بنفس نفیس یہاں موجود ہیں، اور سندھ کی مشہور بزرگ ہستیوں میں جن بزرگوں کا نام آتا ہے، اور میں کہتا ہوں آج جو سندھ کے اندر بہت سی خطاؤں کے باوجود، بہت سی لرزشوں کے باوجود اللہ نے سندھ کی دھرتی کو زرخیز رکھا ہے یا رحمتوں پر بھرا رکھا ہے، وہ ان اللہ والوں کی برکتوں کی وجہ سے. کوئی شک نہیں، انہی میں یہ کون ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ وہ ہیں جو سخی ہیں، اور سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی یعنی یہ ان کے در سے نسبت رکھتے ہیں جو اہل بیت کا در ہے، جو غوث پاک کا در ہے. تو تمام یہی وہ در ہے جس درخت سے خیرات بڑھتی ہے، جس درخت سے رحمتیں بڑھتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کل 15 یعنی کہ آپ رمضان ہے اور امام حسن کی ولادت کر دیں، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو چاہے میرے امام حسن ہوں، چاہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ان کے اولاد سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہوں، تو یہ تمام وہ در ہے جس در سے خیرات بڑا کرتی ہے، جس در سے آنے والا چاہے وہ ظاہری صورت میں قبلہ موجود ہوں یا مزار شریف کے اندر موجود ہوں، ان کا فیض چار دانگ عالم میں پھیلا کرتا ہے. اب آپ کو میں خاص طور پہ کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں آپ کو مزارات یا اولیاء اللہ کے پاس جانے کے بارے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی قریب ہیں. لیکن یقین مانے اللہ بڑی شہرت سے قریب ہے، لیکن اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جس کی مثال ایسی ہے، آپ کی آنکھوں کے آگے سب سے قریب آپ کا سرما ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے اپنا سرما نہیں دیکھ لیتے. کیا کرتے ہیں؟ آئینے کے پاس جاتے ہیں. جب آئینے کے پاس جاتے ہیں، آئینے میں اپنی آنکھوں سے چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ جو قریب سرما لگائے وہ نظر آ جاتا ہے. تو اللہ والے یہ جمال الوہیت کا آئینہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ آئینے کے اندر اس رحمت، اس تجلیات کا منظر پیش کر دیتے ہیں جو باران رحمت اللہ کی ان پر برس رہی ہوتی ہے. تو اب چاہے صاحب مزار کی صورت میں ہو یا اللہ والے بانفس نفیس بیٹھے ہوں، اور یہ تو وہ دربار ہے کہ آنے والے کو یہ نہیں دیکھتے کہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، کوئی بھی ہو. یہ بات ہے، یہ وہ دربار ہے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آنے والا کوئی بھی ہو،
آئے گا جس نیت سے آئے گا ان کے در سے منزل مراد پا کے جائے گا. اور کیوں اب آپ آ جائے اس سوال کی طرف جو آپ نے کہا کہ آداب کیا ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا اللہ والوں کی مجلس کا جو ہے یہ طرح امتیازی یہی ہے کہ ان کے پاس بادشاہ آئے یا فقیر آئے جو ادب پائے گا جھولی بھر کے جائے گا. کہ ادب کا تقاضا یہ کہ جب آپ مزار شریف پہ داخل ہو تو کچھ بھی ہو آپ جیسے آپ نے میں بھی انٹرویو سوال کرتا کہ وہاں پر لوگ نشے میں بھی ہوں گے فلاں ہوں گے لیکن یقین مانیں اللہ والے میں نے کہا نا پہلے ہی نہیں دیکھتے کون کس حال میں آیا جو جس نیت سے آیا سے وہ مل جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے باوضو ہو کر پاک و صاف ہو کر آپ نے جانا ہے ان پر سورہ یعنی کہ فاتحہ پڑھنی ہے. فاتحہ کے بعد اللہ اس کے رسول کے وسیلہ دیتے ہوئے خاص طور سے اللہ سے دعا کرنے کی یا اللہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تو میرے تمام معاملات کو حل فرما. اس کی مثال اس طریقے سے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھی. جب حضرت یعقوب کی آنکھیں گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ یہ کرتا میرے والد کے پاس لے جاؤ. جیسے ہی وہ کرتا آنکھوں سے لگایا مس کیا اللہ نے آنکھیں عطا کر دی. تو اللہ والوں کے در کی جو چادریں ہوتی ہیں نا وہ اتنا کمال لگتی ہیں کہ جب ان سے نسبت ہو جائے اور بندہ ان اللہ والوں کی نسبت سے اللہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نسبتوں کو رائے گاہ نہیں جان دیتا وہ فوراً قبول کر لیا کرتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ان کے مزارات جاتے ہیں اور یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ یاد رکھیے گا کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ چادر مزار پر کیوں چڑھائی جاتی ہے تو میں ایک جواب یہ دیتا ہوں کہ بات اتنی سی ہے کہ مجھے یہ بتا دو اگر ایسا ہی ہے تو پھر قرآن پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے. بات اتنی ہے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن مثال کے طور پہ ہزاروں کتابیں رکھی ہوں لیکن میں آپ سے کہوں جا کے ابو بخاری شریف لے آؤ تو آپ بخاری شریف ڈھونڈو گے فلاں فلاں کتاب بخاری شریف لیکن جب میں کہوں گا قرآن لے آؤ تو آپ جاؤ گے جس کتاب پر غلاف چڑھا ہوگا آپ اسے اٹھا کر لے آؤ گے. تو ایسے ہزاروں قبریں ہیں لیکن جس قبر پر ہم چادر ڈال دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عام نہیں اللہ کے خاص ولی ہیں ان کے پاس جاؤ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ سے مانگو اللہ تمہاری مرادوں کو پورا فرما دے. کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب بہت ساری مزارات پہ جو خرافات نظر آتی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں نے پاکستان بھر کے مزارات پہ حاضری پیش کی ہے تو مجھے 2-4 مزارات پہ کچھ اس طرح کے منظر دیکھنے کو ملے کہ وہ قبر کا طواف کیا جا رہا ہے. میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اگر ہم 7 چکر لگا لیں تو ہمارا حج ہو جائے گا. نہیں یہ بالکل یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ جو عقیدہ اہل سنت ہے یہ بالکل اس کے مترادف ہے. اگر کوئی شخص سجدہ کرے اگر کوئی شخص اس نیت سے طواف کرے کہ بھائی حج ہو جائے گا یا پھر اس طرح سجدہ کر کے ان کو سجدہ جائز ہے تو یہ کفر کی طرف لے جائے گا. تو ایسا عقیدہ رکھنا اہل سنت کے نزدیک بالکل جائز نہیں. میں نے پھر کیا کہا استمداد اللہ والوں سے مدد طلب کرنا یہ بھی سوچ کر کہ اللہ نے جو ان کو یہ عطا کیا ہے مددگار طریقہ ان سے مدد لی جا سکتی لیکن یہ سوچا جائے کہ ہم اس طرح کر کے خانہ کعبہ کے حج کے بجائے ان کے مزار کو گھما لیں گے چکر لگا لیں گے حج ہو جائے گا. نہیں صاحب مزار کی اپنا مقام و مرتبہ ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا در اور اس کے جو مقام ہے وہ اپنا مرتبہ ہے. آپ یاد رکھیے گا جو بھی ہمارے صاحب مزار اللہ کے ولی گزرے جو واقعات اللہ کے ولی ہیں ان کے مزار کے ساتھ آپ کو مسجد ضرور ملے گی. کیوں ملے گی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے رب کے در پر آؤ پھر میرے گھر پر آنا. ساری بات تو اسی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے. نہ اسلام کے سے اس کا تعلق ہے نہ دین سے اس کا تعلق. یعنی کہ میں یہ سمجھاؤں کہ ہم جو مزارات پہ جا کے جو لوگ مانگتے ہیں وہ صاحب مزار سے نہیں مانگتے اللہ سے یہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے اس پروگرام کا ٹرانسمیشن کا مقصد بھی عقیدہ اہل سنت کو ناظرین کے سامنے پیش کرنا. میں پھر آپ سے کہوں کہ اللہ والوں سے مانگنا ہے. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اللہ والوں سے مانگا کیا جاتا ہے. ان سے مانگا سے مراد یہ کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر بذات ہی کوئی ولی سے مانگے یہ سمجھ کے کہ یہ مجھے دے گا تو یہ شرک ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے ولی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دے چاہے اولاد کی صورت میں ہو چاہے اس کی آنکھیں اندھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ولی ایسا کہ وہ حضرت غوث اعظم کا نہیں سنا آپ نے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے. مفتی صاحب وہ عطا کریں گے تو اللہ کی عطا سے عطا جی یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی دیوی عطا سے ہم عطا فرما دیں گے مانگنا منع نہیں ہے. ہاں ان سے یہ سوچ کر مانگنا کہ ان کی خود کی اختیار ہے. تو ہمارے تمام علماء اہل سنت نے ہمارے مکتبہ فکر میں یہی بات ہے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم ان سے ان کے وسیلے سے رب سے مانگتے ہیں
اور اگر کوئی چیز ان سے طلب کرتے ہیں، ان سے دعا کے لیے طلب کرتے ہیں، تو وہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا ہے کہ یہ چیز عطا کر سکتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اللہ نے خود فرما دیا کہ جب تم اپنی نفس پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس بالکل، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یہی بات ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت بھی یہ کہ ہم اللہ والوں سے اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کا عطا کیا ہے۔ تو کوئی اگر یہ سوالات کرتا ہے نا، کچھ خرافات میں بھی کرتے ہیں کہ آپ تو اللہ والوں سے مانگ رہے ہیں، بھائی اللہ والوں سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے بھائی۔ اگر بات وہ جیسا ہمارے خرافات کا تعلق ہے نا، اگر کوئی وہاں آن کے مزارات پر کوئی خرافت کر کوئی مسجد میں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے تو وہ اس شخص کی غلطی ہے، مسلمان کی غلطی ہے، اس میں مسلک کی یا دین کی غلطی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان غلط عمل کر رہا ہے تو دین غلط نہیں ہو سکتا نا، دین تو اپنی جگہ مسلم اور صحیح ہے۔ تو ایسی اگر کوئی فرد وہاں بیٹھ کر، اچھا پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ تو یہاں اچھے اور برے سب قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ان کو وہاں سمجھ لیں کہ پناہ مل جاتی ہے، پناہ دے دی جاتی ہے وہ، لیکن وہ اللہ کا ولی کبھی بھی برے عمل کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ لیکن چونکہ اللہ کے پیار وہ ہے نا کہ کسی کی برائی سے نفرت کرو، شخص سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت۔ تو اللہ کے ولی جو ہے یہ شخصوں سے نفرت نہیں کرتے، اس کے برے عمل سے نفرت۔ سناگر بھائی، یہ کہ ایک فرد واحد کا عمل آپ مزارات پہ ایک دم تہمات لگانا، یہ اچھی بات نہیں، نہیں بالکل جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، لوگ یہ کرتے ہیں، آپ جو کر رہے تھے آج کل یہ جو کرتے ہیں عموماً، مزارات پہ تو تعلیمات دی جاتی ہیں۔ نہیں، مزارات کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے نہیں کہا، جس طرح لوگ کہتے ہیں میں ان کی بات کروں۔ بہانہ مل جاتا ہے، ہاں بہانہ مل جاتا ہے۔ آپ اسی چیز کو ڈیفینس کریں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، بلکہ جو اوقاف مزارات ہیں، ان کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ کرتے بھی ہیں ہمارے جو خاص طور اہل سنت کے جو جن کے احاطے میں چیزیں، لیکن بات وہی آ گئی کہ اولیاء اللہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو بھی دھتکاریں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک دہریہ آیا ایک اللہ کے ولی کے پاس، اس نے ایسے سوالات کے مختصر بتا دوں کہ اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی ہوتا تو شاید اس کی گردن کاٹ دیتا۔ اس نے کہا جب اللہ دکھائی نہیں دیتا پھر اقرار کیوں اللہ ہے؟ تو اللہ کے ولی خاموش ہو گئے۔ پھر کہا جب شیطان آگ سے بنا ہے تو اس سے تکلیف کیا ہوگی؟ جہنم میں جلے گا۔ پھر فرمایا سارے کام تو اللہ تعالیٰ کراتا ہے، پھر بندے کو کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے کہ یہ دوزخی ہے جنتی ہے؟ تو آپ نے مٹی کا ڈھیلا لیا اور مار دیا سر پہ۔ جب مٹی کا ڈھیلا مارا تو لوگ حضرت آپ کو جواب نہیں آتا، خاموش ہو جاتے۔ فرمایا نادا اسی طریقے میں جواب چھپا ہے، تجھے درد دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے۔ تو بات یہ اللہ بھی اپنی قدرت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ جب مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو شیطان کو جلایا بھی جا سکتا ہے، اور جب سارے کام اللہ کہتے تو مٹی کا ڈھیلا بھی اللہ نہیں جو ہے پڑوایا تھا، تو مجھ سے کچھ شکایت کرتا ہے۔ تو اللہ والے بہت سے صحبت میں رکھ کر اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اب بڑے گناہ گار بھی آتے ہیں، وہ پہلے بڑی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی طرف تو رحمت جیسے حضرت نے فرمایا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے مانگو، کیوں مانگو؟ کیونکہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب، اور آپ تمام معزز شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں شکر گزار ہوں ناظرین ہمارے جو اسپانسرز ہیں، کاروان اسلامی، سمر رس بنانے والے ہربین کمپنی، جن کا کہنا ہے کہ ایک گلاس شربت سے 35 گلاس بنتے ہیں، اور ساتھ میں شکر گزار ہوں رحمانی پرفیوم اور لغاری بوتیس کا۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت ساری معلومات میں آپ کا اضافہ ہوا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اجازت لینے سے قبل میں شامل کروں گا پروگرام میں یعقوب ابراہیم بھائی کی آواز میں خوبصورت سا کلام۔ بھائی مجھے تو اللہ کی عطا سے سخی کے در سے عطا ہوا ہے، بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اور آج میں پھر سخی کے در سے مانگ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے جو میں نے مانگا ہے ان سے وہی ملا مجھے کو، جو میں نے مانگا ہے، جو میں نے مانگا ہے ان سے وہی ملا مجھ کو، سخی وہاب نے کیا کیا نیا دیا مجھے کو۔ یہ زندہ مثال آئی صاحب بیٹھے میں، سخی وہاب نے کیا کیا نہیں دیا مجھے کو۔ سناگر بھائی شعر سنیے مفتی صاحب۔ حسن حسین کا صدقہ سے ملتا ہے، حسن حسین
سے ملتا ہے یہ راز میرے سخی نے بتا دیا مجھے کو. رحمتنا صلی اللہ نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان الکریم کے پر نور ساتوں میں آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام بزم ثناگر، اور بزم ثناگر میں ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ، جس میں آپ ہمارے دنیا بھر سے مختلف نعت خوانوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا نام میں نعت خوانی میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل فرما ہوتے ہیں، اور جو نیا نام رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل فرما ہوتے ہیں. اسی طرح سے آج ہماری بزم سجی ہوئی ہے نئے اور پرانے جو ہمارے سینئر ثنا خوان رسول ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں یہاں پر. میں سب سے پہلے تعارف کراتی چلوں کہ ہمارے درمیان ملک کا ایک بہت بڑا نام اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں یعقوب نقشبندی صاحب کو. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں ایک بہت پیاری بہن ہماری نعت خوانی کی دنیا میں نیا نام قرۃ العین ندیم صاحبہ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اس کے علاوہ محمد قاری حسنین چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں. ہم اپنے بزم کا آغاز انشاءاللہ تعالی نعت سے کریں گے، اور میں چاہوں گی قرۃ العین ندیم صاحبہ سے کہ آپ جو ہے ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. مائک دے دیجیے گا ان کو. روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب نام کوثر ٹھہرے کو. بات مدینے کی ہو رہی ہے تو میں چاہوں گی، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. قاری حسنین چشتی صاحب سے چاہوں گی کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے. مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. سبحان اللہ. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، کبھی رونق عطا ہو. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو،
کبھی رونق عطا ہو میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے. سبحان اللہ. یہ ہمارے درمیان موجود تھے قاری حسنین چشتی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور یقیناً اسکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہاں پر آ کر نعت خوانی کرنی ہے تو ضرور رابطہ کیجیے گا, یہاں پر موقع فراہم کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہمارے درمیان ملک کا بہت بڑا نام ہمارے درمیان موجود ہیں یعقوب نقشبندی صاحب کی آواز میں اس محفل کا ہم اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. آپ تمام بزم ثناگر ٹیم کا شکریہ. بس باعث برکت کے لیے 2 شعر حضور کی بارگاہ میں. شکریہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اقبال عظیم صاحب کیا کہتے ہیں, کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف